जी, कल हमने दो तीन बातें सीखी थी। पहली चीज हमने ये डिस्कस की थी कि इल्म सर्फ जो है इसमें हम लफ्ज पढ़ते हैं। और लफ्ज वैसे तो तीन तरह का है, इस्म, फेल और हर्फ। लेकिन इल्म सर्फ में हम हर्फ नहीं पढ़ते, इसमें सिर्फ इस्म और फेल पढ़ा जाता है। उसकी वजह यह है कि हर्फ अपनी मुस्तकिल इंडिपेंडेंट जैसे एक शनाख्त नहीं रखता या वजूद नहीं रखता। वो हम जब जुमला बनाना होता है तो उसमें हर्फ हमें कोई एज अ फिलर चाहिए होता है। तो इसलिए सर्फ की डोमेन में हर्फ नहीं है। यहाँ हम सिर्फ इस्म पढ़ेंगे और फेल पढ़ेंगे। और इस्म और फेल में भी हमने डिस्कस किया था कि दो जैसे तस्वुरात हैं, वो अहम हैं लफ्ज़ के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। एक तो रूट का जो कॉन्सेप्ट है, वो हमने देखा था कि कुछ लेटर्स होते हैं या कुछ हरूफ हैं जिनसे बेसिकली कोई लफ्ज़ अपना माना लेता है, और फिर उन्हीं हरूफ से मुख्तलिफ अल्फाज बनते चले जाते हैं जो पूरी वर्ड फैमिली ओरिजिनेट करती है। कुछ हरफों से उनको हम हरूफ असली या मादा या रूट कहते हैं। जैसे हमने इल्म की मिसाल दी थी कि इससे खुद इल्म का लफ्ज़ यानी इन तीन हरूफ से बना है, ऐन लाम मीम से। फिर इसी तरह उलूम है, आलिम है, मुअल्लिम है, तालीम। तो इन सब अल्फाज का जो आपस में मिलते जुलते हैं अपनी शक्ल में भी और अपने मानी में भी, इनका जो कॉमन हरूफ है इन सब के अंदर जिनसे लफ्ज बने हैं सारे, उन्हें हम उसका रूट कहेंगे। ठीक है। और ये हमने डिस्कस किया था कि मादा या हरूफ असली जो है ये सीखना अहम है अरबी में। उसकी वजह यह है कि अरेबिक में हमने डिस्कस किया है कि चाहे इस्म हो या फेल हो, वो एक फैमिली के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको यहाँ लफ्ज आइसोलेटेड नहीं मिलेंगे कि आप अलग से अल्फाज को देख रहे हो। बल्कि हम जब डिक्शनरी में भी कहीं पे अल्फाज को जब कोई भी जैसे इंडेक्सिंग करते हैं या अल्फाज अगर लिखते हैं हम कहीं पे भी लुगत में, तो उनको अरेंज हम एक फैमिली ही में किया करते हैं, उन्हें रूट के एतबार से अरेंज किया जाता है। ठीक है। तो इस चीज की अहमियत है कि हमें बजाय इसके कि हम अलग अलग अल्फाज के मानी सीखें, हम रूट्स के मानी सीखते हैं। तो ये चीज जैसे अभी से आपको आदत भी डाल देनी चाहिए कि खुद भी आप अपने पास एक वोकैब जब लिखते हैं या नए अल्फाज सीखते हैं तो बजाय लफ्ज पे फोकस करने के रूट पे फोकस करें। तो एक रूट से अगर बिलफर्ज कोई 40 लफ्ज बन रहे हैं या 50 लफ्ज बन रहे हैं, तो हम जब एक रूट का मीनिंग सीख लेते हैं तो उससे हमें वो जो 40 या जितने भी लफ्ज उससे बनने हैं उस रूट से, उन सब के मानी से हमें कदरे जैसे उन्स हो जाता है या मानूस हो जाता है के मानी से। ठीक है जी। तो इसमें अगर कोई चीज किसी को क्लियर ना हो तो बताइए। मादे से रिलेटेड कोई बात समझ ना आई हो। वाजे है। ठीक जी है। सर। अच्छा, सब मैं जो क्लियर। जैसे अभी बात कर रहा था कि लुगत भी जो है अरबी डिक्शनरी में भी अल्फाज को हम जो तरतीब देते हैं तो वो हरूफ असली के एतबार से ही होती है, मादे के एतबार से। तो मैं आपको इसकी मिसाल भी जैसे दिखा देता हूँ डिक्शनरी में, ताकि आपको बेहतर अंदाजा हो जाए। अब मसलन जैसे हम बात कर रहे थे कल इसी की, इल्म की। तो इल्म अगर हम उर्दू लुगत में देखेंगे तो हमें आइन लाम मीम में जाके ये लफ्ज मिलेगा। लेकिन अगर हम आलिम पढ़ेंगे तो आलिम का लफ्ज, इसका माना अगर हमें ढूंढना है तो हमें आइन लाम मीम के साथ ये लफ्ज नहीं मिलेगा, बल्कि उर्दू में ये लफ्ज आइन में स्टार्ट में आ जाएगा ना, आइन अलिफ वाले लफ्जों में आएगा। जैसे आरिफ है या आबिद है तो उनके साथ हमें जाके आलिम का लफ्ज मिलेगा। लेकिन अगर मालूम का लफ्ज हम या मालूमात का लफ्ज ढूंढते हैं तो वो हमें मीम में जाके उसे तलाश करना होगा। इसी तरह तालीम का लफ्ज हम देखना चाहते हैं तो वो हम जाके देखेंगे ता के अंदर। तो आप समझ रहे हैं कि अल्फाज यूं मुतफरिक बिखरे हुए होते हैं। अगर जब हम उर्दू की बात करें या अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी में भी इसी तरह अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे लफ्जों को अरेंज किया जाता है। तो जो लफ्ज जिस लेटर से स्टार्ट हो रहा है वो अ, उस लिस्ट में उसको हम रख देते हैं। ठीक है। लेकिन अरबी में ये चीज़ मुख्तलिफ है। तो हम ये नहीं करते कि मुअल्लिम को हम मीम की कैटेगरी में रखें और तालीम को ता की कैटेगरी में रखें, और एलाम को अलिफ की कैटेगरी में रखें। हम बल्कि इन तमाम अल्फाज को जो एक रूट से निकल रहे हैं उन सबको एक सेम रूट में रखते हैं। ये आपको आइन लाम मीम
جب آپ لغت میں تلاش کریں گے تو وہیں آپ کو عالم بھی مل جائے گا، وہیں آپ کو معلوم کے معنی بھی مل جائیں گے، اعلام کے معنی بھی مل جائیں گے، تعلیم کے بھی، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہے نا؟ تو اس سے ایک خاصا فائدہ ہوتا ہے جو آپ کو اٹھانا بھی چاہیے کہ عربی میں اس اعتبار سے وکیب بڑھانا بہت آسان ہے کہ آپ بہت جلدی اپنی وکیب بڑھا سکتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ ہر لفظ کو الگ الگ سیکھیں، آپ ایک روٹ سیکھ لیں تو وہ پوری ورڈ فیملی آپ کے لیے جیسے اب جانی پہچانی ہو جاتی ہے. تو اس اعتبار سے یہ بہت آسان ہے اور اس سے مدد لینی بھی چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ یہ دیکھیے گا، یہ آپ لوگوں کو ویزیبل ہے؟ جی سر. اچھا، اب جیسے یہ ڈکشنری ہے اور اس میں میں اس وقت ہوں، یہ جو چیپٹر کھلا ہوا ہے جیم کا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں سے جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ جو بلٹ ہے یہاں جیم، زال اور با، جیسے کہ کل ہماری بات ہوئی تھی کہ جو اکثریت ہے وہ الفاظ کی وہ ہیں جن کے روٹ 3 حرف کا ہوتا ہے. تو یہاں 3 حرف کا روٹ ہے جیم، زال اور با. تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں انہوں نے جیسے جذبہ کا ورڈ دیا ہے، پھر اس کے بعد آگے جذب کا ورڈ ہے. اسی سے پھر یہیں جاذب، جذاب، جاذبہ، جوازب، جذوب، جتنے بھی الفاظ اس روپ سے یوز ہو رہے ہیں آگے اب یہی وہ بیان کرتے چلیں گے. جیسے یہاں دیکھیے گا، اب یہاں جاذبہ کا ورڈ ہے، یہاں اجتذبہ ہے، ان جذبہ ہے. اب ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ کوئی لفظ شروع کس حرف سے ہو رہا ہے، جسٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا حروف اصلی کیا ہے. تو اگر وہ جیم، زال، با سے ہے تو اسی یہیں پہ آپ کو مل جائے گا. جیسے تجازب ہوا، اب یہ دیکھیں سٹارٹ یہ تا سے ہو رہا ہے لیکن یہاں ڈکشنری میں یہ پلیس یہیں پہ جیم، زال، با میں کیا گیا. اسی طرح تجزبہ، اسی طرح تجازب ہے تو یہ بھی آپ کو ادھر ہی مل رہا ہے. یہ سارے نیچے آپ پڑھتے چلے جائیں تو ایک روٹ سے جتنے بھی الفاظ مستعمل ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک جگہ مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں تک مجذوب تک آ کے یہ جیم، زال، با ہی ڈسکس ہو رہا تھا. تو اب اس کو جیسے آپ نے ابھی سے اپنی عادت بھی بنانی ہے کہ مکیب جب آپ سیکھیں تو بجائے اس کے کہ الفاظ کو الگ الگ سیکھیں، ان کو ایک فیملی کے طور پہ لیں اور الفاظ کے معنی سیکھنے کے بجائے روٹس کے معنی سیکھیں. اور آغاز میں جیسے آپ کو اپنی ایک سیلف ڈکشنری بھی خود بنانی چاہیے. چاہے آپ اگر آپ لوگ ویسے نوٹ بک وغیرہ یوز کرتے ہیں وہ آپ کے لیے آسان ہے تو اس میں رکھ لیں. اگر یا اگر کوئی ویسے موبائل پہ یا آن لائن جیسے کوئی چیز کرتے ہیں یوز تو اس میں پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یا حدیث کا سبجیکٹ پڑھتے ہیں یا کہیں پہ بھی کوئی نیا لفظ عربی کا آپ کے پاس آتا ہے تو آپ جیسے چیپٹرائزیشن کر لیں اپنے پاس. جیسے کوئی شیٹس یوز کر لیں، ایک ہر روٹ کے لیے شیٹ رکھ لیں مثال کے طور پہ. اور جب بھی آپ کوئی روٹ پڑھیں اس روٹ سے کوئی نیا لفظ پڑھیں تو اس روٹ کے اندر جا کے جو بھی آپ نے وہ کالم رکھا ہوگا یا شیٹ رکھی ہوگی وہاں پہ اس کو ایڈ کرتے جائیں. اسی طرح جیسے کہ کوئی نوٹ بک وغیرہ ہے تو اس کے بھی ڈفرینٹ چیپٹرز بنا لیں جیسے ڈکشنری ایک ہوتی ہے. تو سٹارٹ میں یہ چیز بہت آپ کو مدد دے گی. کچھ ہی عرصے میں آپ کو لگے گا کہ آپ کافی جیسے وکیب آپ کی بہتر ہو گئی ہے. یہ بات کلیئر ہے؟ اب میں جیسے آپ کو عین لام میم ہم چکے 2 دن سے دیکھ رہے تھے اس کی، یا چلیں ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں. اب یہ جیم میں ہے نا تو ہم جیم ہی میں میں آپ کو دکھاتا ہوں. جیم، میم، عین ہم دیکھتے ہیں، وہ ذرا معروف لفظ ہے تو اس سے سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اب یہ جیم لام کا روٹ ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے بعد آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں جیم میم آ گیا، یہاں کر کے جیم میم عین اب ڈسکس ہوگا. تو یہاں جیسے جیم میم عین سٹارٹ ہو گیا اس روٹ کا. تو جتنے لفظ بھی جیم میم عین سے یوز ہوتے ہیں وہ سب آپ کو ادھر مل جائیں گے. وہ ہر لفظ جیسے لکھیں گے اور پھر اس کا میننگ ایکسپلین کریں گے کہ جمع کا مطلب کیا ہے. اسی طرح مجمع کا مطلب کیا ہے، جمع کیا ہوتا ہے، جامع، جمع، مجموع، جمی، یہ سارے لفظ وہی جو جیم میم عین سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آگے یہی اسی کا بیان چل رہا ہے. جامع کا مطلب کیا ہے، جمع، اجتماع، تجمع، استجمع، اجمع، پھر اجماع. یہ جیم میم عین ہی ابھی چل رہا ہے. پھر اجتماع ہے اسی طرح الجامع، الجامعہ، الجماع، الجماعہ، الجماعیہ.
یہ چونکہ ان روٹس میں سے جس سے بہت زیادہ الفاظ بنتے ہیں، تو کئی ایسے روٹس ہیں جن کی فیملی بہت بڑی ہوگی، تو یہ جیسے جم، یہ ابھی بھی یہی چل رہا ہے. اسی طرح جم، جمعہ، 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 جمعیہ، یہ سب جیم میم عین والے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح مجتمع، مجمع، مجمع. تو یہاں پہ اب آ کے دیکھ رہے ہیں کہ المجموع، یہاں آخری لفظ سے جو جیم میم عین سے آیا اس کے بعد نیا روٹ سٹارٹ ہو گیا، جیم میم لام. تو اس طرح سے ڈکشنری میں بھی ہم الفاظ کو ارینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کلیئر ہو گیا آپ کو یہ؟ تو جب بھی آپ لوگ کوئی لفظ سیکھیں تو اس کا روٹ ضرور سیکھیں ساتھ، اور میننگز جب بھی آپ جیسے لکھتے ہیں یا الفاظ کو اپنے پاس نوٹ کرتے ہیں تو روٹ کے اعتبار سے کریں. اور ایک روٹ سے جب جیسے جیسے نیا لفظ سیکھتے جاتے ہیں تو اس کو اسی روٹ کے انڈر رکھیں، وہیں پہ نوٹ کریں، تاکہ وہ آہستہ آہستہ وہ چیز انشاءاللہ سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد بھی رہنا شروع ہو جائے گا کہ عربی سے جیسے کس روٹ سے کون کون سے الفاظ آتے ہیں، ان الفاظ کا آپس کا کیا فرق ہے ان کے معنی میں. تو آغاز میں جیسے پریکٹس کرنی پڑے گی، پھر جب ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر شروع میں چونکہ یہ ہوتا ہے کہ نئی زبان جب سیکھتے ہیں اس میں ریپیٹیشن بہت ضروری ہوتی ہے، تو اس لیے جو الفاظ آپ پڑھیں تو نوٹ کریں، تاکہ آپ کو کئی دفعہ انہیں ریوائز کرنا ہوگا. بھول جاتا ہے بندہ بار بار، لیکن جب پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا کہ پھر آپ کو ضرورت بھی نہیں رہے گی اس طرح لکھنے کی. جی کلیئر ہے یہ والی بات؟ تو الفاظ کی جو ارینجمنٹ ہے یہ بھی واضح ہو گئی. جی سر. اچھا، تو یہ تو ہے روٹ، اور ہم نے جیسے کہ ڈسکس کیا کہ الفاظ اپنا معنی روٹ سے لے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح دوسری چیز جو الفاظ سے متعلق اہم ہے وہ ہے کسی لفظ کی جو فارم ہے، جو اس کی ظاہری شکل ہے، یا جسے ہم وزن کہتے ہیں. اور وزن ہم نے دیکھا تھا کہ وہ بیسیکلی اس کے دو ایلیمنٹس ہیں. ایک یہ کہ کوئی لفظ کتنے حروف پہ مشتمل ہے، اس میں حروف کی تعداد، یعنی 3 حرف کا لفظ ہے، 4 کا، 5، 6، 7. اور دوسرا یہ کہ ان حروف پہ حرکات وغیرہ کیسے ہیں، یعنی کس حرف پہ شد ہے، کہاں سکون ہے، کہاں زبر ہے، کہاں زیر ہے، یا کہاں پیش ہے. تو یہ دو چیزیں، یعنی حروف کی تعداد اور ان حروف پہ جو حرکات یا سکون ہے، وہ کسی لفظ کو کوئی آواز یا اس کو کوئی شکل یا دیتی ہیں، اور اسی کو ہم وزن کہتے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ روٹ سے الفاظ اپنا میننگ لیتے ہیں، اسی طرح اوزان جو ہے عربی میں وہ مختلف ہیں، اور ہر وزن کسی خاص معنی کے لیے مخصوص ہے. کل ہم نے اس کی مختلف مثالیں دیکھی تھیں کہ جیسے ہمیں فعل استعمال کرنا ہے تو فعل ماضی ہے تو اس کے اپنے کچھ مخصوص اوزان ہیں. اسی طرح مضارع ہے تو اس کی اپنی فارمز ہیں. اسم میں بھی ہم نے اگر کوئی خاص میننگ پیدا کرنا ہے کام کرنے والے کا، یا جس پہ کام ہو رہا ہے، یا ہم نے جمع کا اسم یوز کرنا ہے، کوئی بھی خاص ہمیں میننگ دینا ہے، تو ہر میننگ کے لیے الگ سے جیسے کچھ فارمز متعین ہیں. ٹھیک ہے. یہ بات بھی کلیئر ہو گئی تھی؟ ہاں جی سر. چلے اچھی بات ہے. اچھا، مادے میں کے اعتبار سے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ زیادہ تر الفاظ کا مادہ 3 حرف کا، کچھ اسم اور فعل ایسے ہیں جن کا مادہ 4 حرف کا ہوگا، اور بہت ہی کم اسم ایسے ہیں جن کا مادہ 5 حرف کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو ان سے پالا نہیں پڑے گا. جو زیادہ تر وہ کیب آپ دیکھیں گے وہ 3 حرف والی ہی ہوگی. اگر ہم وزن کی بات کریں تو وزن میں چونکہ پہلی چیز ہم نے ڈسکس کی ہے کہ حروف کی تعداد، تو یہ بھی اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ حروف کی تعداد کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو عربی میں جو اسم ہوتا ہے وہ منیمم 3 حرف کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور میکسیمم جو ہو سکتا ہے اسم وہ 7 حرف کا ہو سکتا ہے. سب سے بڑا اسم 7 حرف کا ہوگا. اسی طرح فعل کی بات کریں تو فعل کم از کم 3 حرف کا ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 6 حرف کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی اپنے پاس کہیں نوٹ کر لیجئے گا، چونکہ جب ہم وزن پڑھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی لفظ جو ہے وہ کتنے حرف سے بنا ہے. تو اب جب ہم اوزان آگے پڑھیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ اسی طرح پڑھیں گے کہ پہلے جیسے ہم 3 حرف والے فعل جو ہیں یا اسم ہیں ان کے اوزان دیکھیں گے، پھر 4 حرف والے، پھر 5، پھر 6، اور جو میکسیمم ہے وہ 7 حرف کا اسم ہو سکتا ہے. کلیئر ہے یہ بات بھی؟ تو 7 حرف سے بڑا کوئی اسم عربی میں نہیں. اچھا، اس کی کچھ ایکسیپشنز ہوں گی. سم ٹائمز آپ کو کوئی ایسا اسم دکھے گا یا کوئی فعل جس میں 2 حرف یا 3 حرف ہوں گے. مثال کے طور پہ جیسے اب کا ورڈ ہے جو
فادر کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا جیسے اخ ہے جو بھائی کے لیے، تو ان میں دیکھنے میں دو حرف ہیں، لیکن جب آپ اس کو دیکھیں گے، اس کا اوریجن اس لفظ کا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بیسیکلی یہ بھی تین حرف کا لفظ ہے، چونکہ روٹ منیمم تین حرف کا ہوتا ہے۔ تو کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن میں کبھی کسی وجہ سے ایک آدھ حرف گر جاتا ہے، تو آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ لفظ دو حرف کا ہے، لیکن ہم اس کو شمار تین حرف کا ہی کرتے ہیں، چونکہ روٹ اس کا 3 لیٹرز کا ہی ہے۔ یہ بات بھی کلیئر ہے؟ جی چلیں، بہتر ہو گیا، اب آگے چلتے ہیں۔ اب کل ہم نے یہ والی بات تو جیسے اوزان کی ہم نے کچھ مثالیں لے لی تھی، جیسے اقوال، اعمال، افعال، اذکار، اور اس میں ہم نے میرا خیال ہے بات بھی کی تھی کہ جیسے ہر وزن کوئی ایک خاص میننگ دے رہا ہے ان میں سے۔ اب آج سے یہ چیز اب ہم سیکھتے ہیں کہ یہ جو اوزان ہمیں یاد کرنے ہیں، اب ہمیں جیسے یہ چیز سیکھنی ہے نا کہ کون سا وزن عربی میں کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس اوزان کو سیکھنے کا یا یاد کرنے کا یا ایون ان کو لکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے، چونکہ ویسے اگر ہم بولیں ان الفاظ کو تو ہمیں یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ اقوال، اعمال، افعال، اذکار، یہ ہم وزن ہیں، ان کی آواز ایک جیسی ہے، لیکن ہم کیا کہیں گے کہ ان کا وزن ہے کیا؟ ٹھیک ہے، اسی طرح ساجد، ماجد، واجد، ہمیں پتہ ہے کہ ان کی آواز ایک جیسی ہے، ایک جیسا وزن ہے، لیکن خود اس وزن کا نام کیا ہوگا، اس وزن کو ہم بولیں گے کیسے؟ تو آپ سمجھ رہے ہیں، تو اس کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا، تاکہ ہم لکھ سکیں، وزن یاد کر سکیں، ایک دوسرے کو بتا سکیں کہ اچھا اس لفظ کا وزن یہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آج یہ دیکھیں گے کہ کسی بھی لفظ کا وزن ہم بتاتے یا لکھتے کیسے ہیں، کہ یہ لفظ اس کا وزن کیا ہے۔ تو اس کے لیے دیکھیے گرامیرینز نے جو طریقہ رکھا علماء صرف نے، اور ایک ایک یعنی جیسے یہ جو ہے لغت لکھنے کا کام ہے، یہ بھی بالکل ابتدا میں 2 صدی ہجری میں ہی ہو گیا تھا، اور لغت سے ریلیٹڈ جو زیادہ تر چیزیں وہ امام خلیل ہیں، امام خلیل بن احمد الفراہیدی، ان کا کام ہے۔ آپ یعنی کوئی بھی جیسے آپ تجوید پڑھتے ہیں، تجوید کے حوالے سے بھی دیکھیں، پہلی لغت جو عربی میں لکھی گئی، اسی طرح الفاظ کے حوالے سے، پھر شاعری کے جو اوزان ہیں، نحو کے جو قواعد ہیں، صرف کے، تو آپ جہاں پہ بھی لغت میں جائیں گے تو آپ کو امام خلیل کا نام ضرور ملتا ہے۔ تو انہوں نے اور ان کے ساتھ جیسے ان کی اور لوگوں نے مل کے پورا اس کو الفاظ کو پڑھا، جیسے انہوں نے ڈکشنری کمپائل کی بہت بڑی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے الفاظ کے پیٹرنز دیکھے کہ عربی میں لفظ کتنے پیٹرنز پہ آ سکتا ہے، اور وہ سارے پیٹرنز محفوظ ہیں، وہ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں نے تو یہ سوچ کے غور کر کے خود یعنی اس تک پہنچے نا، وہ جیسے ڈسکور کیا انہوں نے، لیکن ہمارے لیے یہ آسانی ہے، صرف وہ وزن یاد کرنی ہے، ہمیں صرف یہ سیکھنا ہے کہ کون سا وزن کس مقصد کے لیے آ رہا ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ ایکسرسائز کی اور یہ بات انہوں نے سمجھی کہ الفاظ ایک خاص پیٹرن پہ آتے ہیں، تو پھر ایک طریقہ بھی انہوں نے متعین کیا کہ ہم کسی لفظ کا وزن کیسے لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے ابتدا میں دیکھا تھا کہ روٹ منیمم 3 حرف کا ہوتا ہے، اور جو روٹ کے حروف ہوتے ہیں کسی لفظ میں انہیں ہم حروف اصلی کہتے ہیں، اور جو روٹ کے علاوہ حروف ہوتے ہیں انہیں ہم حروف زائد کہتے ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ طریقہ وضع کیا کہ جب ہمیں کسی لفظ کا وزن بتانا ہوگا یا لکھنا ہوگا تو ہم یہ کریں گے کہ 3 حرف کو، تین جیسے انہوں نے حروف چنے علامت کے طور پہ، کہ ہم ان 3 حروف کو جیسے ایک سمبل رکھیں گے روٹ لیٹر کا۔ تو 3 حرف کا ہی چونکہ روٹ ہوتا ہے تو اسی لیے انہوں نے 3 حرف چنے، پہلا حرف ہے فا، اور دوسرا حرف ہے عین، اور تیسرا حرف ہے لام۔ تو جیسا کہ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا نا کہ جتنے بھی الفاظ ہم دیکھتے ہیں تو ان میں کچھ حروف اصلی ہیں، کچھ حروف زائد ہیں۔ تو اب جتنے بھی حروف اصلی ہوتے ہیں ان کے لیے ایک سمبل جو رکھا گیا وہ فا عین لام رکھے، یعنی فا روٹ کا پہلا لیٹر ہے، عین روٹ کے دوسرے لیٹر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور لام روٹ کے تیسرے لیٹر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ تو اب اس طریقے پہ کوئی بھی لفظ ہے ہمارے سامنے تو ہم اس کا وزن لکھیں گے کہ ہم اس کے روٹ کو ریپلیس کر دیں گے ان 3 حروف سے، فا عین لام سے، اور جو جس حرف پہ حرکت آ رہی ہے وہ ایز اٹ از ویسے ہی ہم فا عین لام پہ بھی لکھیں گے۔ اب اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو صبر، شکر، ذکر، خلق، ذہب، اکل، سأل، چونکہ یہ سارے ہی 3 حرف کے لفظ ہیں،
اور 3 حرف ہیں تو ظاہری بات ہے یہ تینوں حروف اصلی ہیں. ان کا ہم وزن کیسے لکھیں گے کہ ہم یہی جو فا عین لام ہے یہ 3 حرف چونکہ تینوں ہی اس میں اصلی حروف ہیں تو یہ 3 حروف آ جائیں گے. اور ان الفاظ میں آپ دیکھیں تو ہر حرف پہ زبر ہے تو آپ فا عین لام میں بھی ہر حرف پہ زبر لکھ دیں گے. تو اس طرح سے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صبر شکر ذکر خلق ان کا وزن کیا ہے؟ ان کا وزن ہے فعال. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے الفاظ کا وزن جیسے لکھا جاتا ہے کہ اس میں جو روٹ کے لیٹرز ہوتے ہیں ان کی جگہ ہم فا عین لام پلیس کرتے ہیں اور جو جس حرف پہ حرکت ہوتی ہے وہی فا عین لام پہ بھی حرکت آ جاتی ہے. اب مثلا اسی طرح ہم کہتے ہیں شریبا یا سمیع یا فہیمہ. اسی طرح لعیبا فریحہ. اس میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہے تو 3 ہی حروف ہے نا, یعنی روٹ کے ہی ہیں سارے حروف, اس میں زائد حرف کوئی نہیں ہے, لیکن یہاں وزن ڈفرینٹ, سوری حرکت ڈفرینٹ ہے سیکنڈ لیٹر کی, تو اس کا وزن بھی ڈفرینٹ ہوگا. اس کو ہم کیا بولیں گے؟ اس کا وزن کیا ہوگا؟ پہلے حرف پہ چونکہ زبر ہے تو ہم فا لکھ کے اس پہ زبر لکھ دیں گے. دوسرے حرف پہ زیر ہے اور دوسرے حرف کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں عین سے, تو عین لکھیں گے اور اس پہ زیر آئے گی, اور تیسرے پہ زبر آئے گا. تو ان حروف کا, ان الفاظ کا وزن کیا کہلائے گا؟ شریبہ سمیہ فہیمہ کا وزن ہم کہیں گے کیا ہے؟ فعیلہ ہے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس طرح ہم کسی بھی جی لفظ کا سر. وزن بول سکتے ہیں. اب جی سر. مثال کے طور پہ اب آپ مجھے بتائیے گا کہ علم کا وزن کیا ہے؟ علم کا وزن ہم کیا لکھیں گے؟ سر فعل. 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 یس, فعل. ٹھیک ہے. اسی طرح مثال کے طور پہ طلبن, تو طلبن کا وزن کیا ہوگا؟ فعال. فعل ہم لکھیں گے. ٹھیک ہے. پھر آپ مثال کے طور پہ کہتے ہیں اسی طرح صبر, تو صبر کا وزن کیا ہوگا؟ فعل. فعل. اب بہترین ہو گیا ماشاء اللہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں حرکات جو آ رہی ہیں روٹ پہ وہ ایز اٹ از ہم رکھیں گے, یعنی اگر فرسٹ لیٹر پہ زبر ہے تو ادھر بھی ہم فا پہ زبر رکھیں گے. یہاں دوسرا جو حرف ہے روٹ کا وہ ساکن ہے تو ہم عین کو ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے, حرکات ایز اٹ از آئیں گی بالکل. اچھا یہ بتائیے گا مثال کے طور پہ علامہ, اس کا وزن کیا کہلائے گا؟ فعل. فعل. یس, یہاں ہم جو روٹ کا سیکنڈ حرف ہے عین اس پہ شد لکھیں گے. تو یہ جو خود فا عین لام ہم لکھ رہے ہیں ان کا کوئی میننگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ صرف سمبل ہے, یہ علامت کے طور پہ ہے کہ یہ حروف اصلی کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. جیسے آپ اے بی سی کو یوز کر سکتے ہیں, آپ الف بے جیم رکھ لیں, ایکس وائی زی رکھ لیں, تو کوئی بھی 3 حرف رکھے جا سکتے تھے نا, 1 2 3 رکھ لیں. تو اس امام خلیل نے یہ کیا کہ انہوں نے یہ 3 حرف چنے کہ فا کو ہم جیسے جب بھی کسی وزن میں لکھیں گے تو فا کا مطلب ہے روٹ کا فرسٹ لیٹر, عین کا مطلب ہے روٹ کے سیکنڈ لیٹر, اور لام کا مطلب ہے روٹ کا تھرڈ لیٹر. کلیئر ہے جی؟ اور ان کو ہم فا کلمہ, عین کلمہ یا لام کلمہ بھی بولتے ہیں. اگر آپ کبھی کسی کو سنیں یہ کہتے ہوئے کہ جی اس وزن میں فا کلمہ پر زبر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے روٹ میں فرسٹ لیٹر پر زبر ہے. عین کلمہ پر زیر ہے یعنی روٹ کے سیکنڈ لیٹر پر زیر ہے. لام کلمہ پر زبر ہے یعنی روٹ کے تھرڈ لیٹر پہ زبر ہے. کلیئر ہے یہ بات جی؟ جی سر. تو 3 حرف والوں کا تو آپ کو سمجھ آ گیا نا, اس میں تو بس 3 حرف ہوتے ہی وہ ہیں اصلی, تو بس پہلے جو روٹ کا ہے لیٹر اس کی جگہ فا, دوسرے پہ عین, تیسرے پہ لام آ جائے گا اور حرکات ایز اٹ از آ جائیں گی. ٹھیک ہے جی. ایک میں مثال آپ کو اور دے دیتا ہوں, یہ بھی ذرا مجھے بتا دیں کہ اس کو ہم کیسے کریں گے. جیسے مثال کے طور پہ یہ کبرن, یہ بتائیے گا اس کا وزن کیا لکھیں گے؟ فعل. فعل. یس, بالکل ٹھیک ہے. کتبن, رسول, فعول. بہترین, ماشاءاللہ, زبردست ہو گیا. اچھا اس میں تو کوئی زائد حرف نہیں ہے. اب اگر آپ کوئی بڑا لفظ دیکھتے ہیں 4 حرف کا یا 5 کا تو اب اس میں ظاہری بات ہے کوئی حرف زائد آئے گا. اب آسان طریقہ ہے کہ کسی لفظ میں اگر کوئی حرف زائد ہے تو وہ وزن میں بھی ایز اٹ از لکھا جائے گا. یعنی جو حرف زائد ہے, مثال کے طور پہ واؤ زائد آ رہا ہے تو وزن میں بھی ہم واؤ ہی لکھیں گے. الف زائد آ رہا ہے کسی لفظ میں تو ہم وزن میں بھی اس کو الف ہی لکھیں گے, اس کے لیے کوئی سمبل نہیں. ٹھیک ہے, زائد حرف ایز اٹ از لکھا جاتا ہے, لیکن حروف اصلی جو ہیں ان کے لیے علامات یوز کی جاتی ہیں فا عین لام کی.
تو اب مثال کے طور پہ یقرأ، یذهب، یجعل، یسأل، یفهم، یہ 4 حرف ہیں. آپ بتا سکتے ہیں ان میں کون سا ایک حرف ہے جو زائد ہے ان سب میں؟ جو کہ 3 حرف تو اصلی ہیں، یا زائد حرف کون سا ہے؟ یا ہے. کیسے یا پتا چلا آپ کو؟ کیونکہ باقی روٹ پڑی ہے. علاوہ ہے. کیونکہ باقی روٹ ہے. اچھا اس کو ویسے بھی آسان ہے یہ سمجھنا، یہ بھی اپنے پاس نوٹ کر لیں کہیں، کہ اگر ہم وزن الفاظ ہوں آپ کے پاس، ہم وزن الفاظ میں جو حرف ریپیٹ ہوگا، جو سب میں ہو، کامن ہو، وہ ہمیشہ زائد. یہ یاد رکھیے گا بات، ٹھیک ہے؟ چونکہ ان سب الفاظ کی آواز سیم ہے نا، وزن سیم ہے، تو اس میں جو حرف ریپیٹ ہو رہا ہے وہ زائد ہے. چونکہ روٹ تو چینج ہو رہا ہے سب کا، یقرؤ کا روٹ قاف را حمزہ، یذهب کا زال ہا بائے، لیکن جو چیز چینج نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے وہ روٹ نہیں ہے، وہ زائد ہے. ٹھیک ہے؟ تو یا زائد حرف ہے. تو اب ہم ان کا وزن کیا لکھیں گے؟ یہیں پہ ہم لکھ لیتے ہیں یقرؤ. یقرؤ تو میں وزن میں بھی سب سے پہلے یا ہی لکھوں گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یا ایک زائد ہے. یا پہ یہاں حرکت کیا ہے؟ میں حرکات بھی ڈال دیتا ہوں تاکہ آسانی رہے آپ کو. یقرؤ تو یا زائد ہے اور اس پہ زبر ہے، تو وزن میں بھی میں نے یا لکھا اور اس پہ زبر لکھا ہے. ٹھیک ہے؟ اب یفعل. اس کے بعد میں کیا حرف لکھوں گا؟ روٹ کا پہلا حرف آئے گا نا، تو اس کے لیے میں کیا علامت رکھوں گا؟ فا. اور اس پہ حرکت کیا آئے گی؟ سوری سر، ساکن. ساکن. تو ساکن سکون. ہوگا. فا کے بعد کیا لکھوں گا؟ روٹ کا سیکنڈ لیٹر، اس کے لیے کیا علامت ہے؟ عین. اور اس پہ حرکت آئے زبر. گی؟ زبر. اور پھر تیسرا روٹ کا لام، اور اس پہ پیش. تو لام. ان تمام پیش. افعال کا وزن کیا ہے؟ یقرأ، یذهب، یجعل کا وزن یفعل. یفعل. ماشاء اللہ، بہترین. اچھا اسی طریقے پہ اب مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو الفاظ ہیں غفور، شکور، صبور، ان میں کون سا حرف ہے جو زائد ہے؟ سب میں کامن کون سا حرف ہے؟ واو. سر واو. الف کسی پہلے نے کہا ہے 3 حرف الف، جو تو ہے وہ مجھے پہلے لفظ میں ہی الف اصلی ہے. نظر نہیں آ رہا. سر واو. واو ہے. واو کون جی. سے والا؟ ایک واو تو یہ واو وقور والا بھی آ رہا ہے. یہ والا واو کہہ رہے ہیں؟ سر یہ والا واو کہہ رہے ہیں؟ سیکنڈ کون سے لاسٹ. والا؟ جو سیکنڈ سیکنڈ لاسٹ لاسٹ. ہے. اب یہ کیونکہ یہ دیکھیں یہ سب میں ہے، غفور، شکور، صبور، اس کا مطلب ہے یہ زائد ہے. تو میں وزن میں بھی اس کو واو ہی لکھوں گا. ٹھیک ہے؟ اب میں یہاں حرکات بھی لگا دیتا ہوں، اور اب آپ لوگوں نے مجھے اس کا وزن بتانا ہے. تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے فا، روٹ کا پہلا حرف، اس پہ زبر، پھر روٹ کا سیکنڈ لیٹر ہے، اس پہ پیش. اب میں نے کیا لکھنا ہے؟ واو سکون ہوگا. واو. اور واو پہ حرکت ہے سکون. کوئی؟ واو زائد. سکون آئے گا. اور پھر لام آ جائے گا، اور اس پہ ہم تنوین دے دیں گے، تو فعول. تو غفور، شکور، صبور، حلوم، وقور، ان سب لفظوں کا وزن کیا کہلائے گا؟ فعول. فعول. یعنی اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اب آپ اپنے پاس یہ نوٹ کر سکتے ہیں کہ فعول کا وزن عربی میں مبالغے کے لیے آتا ہے. آپ نے اکثر علماء کو سنا ہوگا، اگر آپ درس قرآن وغیرہ سنتے ہیں، تفاسیر پڑھتے ہیں، تو اس میں اکثر یہ آپ نے اس طرح کے الفاظ سنے ہوں گے کہ جی فعلان کا وزن اس کام کے لیے، فعول کا وزن اس کام کے لیے. تو فعول کا وزن اب آپ نوٹ کر سکتے ہیں تو مبالغے کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی بھی صفت زیادہ ہوتی ہے، زیادہ معاف کرنے والا، زیادہ شکر کرنے والا، زیادہ صبر کرنے والا. کلیئر ہے؟ تو یوں ہم وزن کا نام رکھ سکتے ہیں یا اس کو بول سکتے ہیں. اچھا بس یہ ہم آخری مثال لیتے ہیں، پھر ہم بریک کرتے ہیں. اس کے بعد اکبر، اصغر وغیرہ، ان میں کون سا حرف ریپیٹ ہو رہا ہے سب میں؟ ایک حرف زائد ہوگا. ان میں بھی 4 حرف ہیں. حمزہ جو سٹارٹ والا ہے تو یہ زائد واو ہے. زائد ہے اب جی. لہٰذا جب میں وزن لکھوں گا تو وزن بھی میں وزن میں سب سے پہلا میں کیا حرف لکھوں گا؟ سر حمزہ. الف زبر. حمزہ. چونکہ حمزہ زائد ہے تو ایز اٹ از میں لکھ دوں گا. اس کے بعد یہ دیکھیں جیسے اکبر ہے تو اس کے بعد آگے تینوں حرف وہ ہیں نا جو اصلی ہیں، تو پہلا حرف جو ہے اس کو میں اس کی جگہ لکھوں گا فا، اور یہ ساکن ہے. دوسرے حرف پہ عین ہے، افعل. اس پہ زبر، اور تیسرا یہ. تو افعلو. اکبر، اصغر، اجمل، ان کا وزن ہے افعلو. تو اب ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ افل کا وزن عربی میں سپرلیٹو یا کمپیریٹو ڈگری کے لیے یوز ہوتا ہے، سب سے بڑا یا زیادہ بڑا. تو یہ وزن اصل میں کیا کہلائے گا؟ افل کا وزن. کلیئر ہے جی؟ افعلو.
जी सर। चले बेहतरीन है, ठीक है। अब वजन किसी भी लफ्ज का लिखा कैसे जाता है, या कैसे हम इसका मुतय्यन करते हैं कि कोई लफ्ज किस वजन पे है। और हमने ये डिस्कस किया कि इसके लिए तरीका सिंपल है कि वो जो तीन हरूफ होते हैं असली, उनके लिए अलामत के तौर पे फा, आइन और लाम, ये तीन हर्फ रखे जाते हैं। रूट के पहले हर्फ की जगह फा, दूसरे की जगह आइन और तीसरे की जगह लाम। और अगर कोई जायद हर्फ किसी लफ्ज में है तो वो जो भी है, वाव है, अलिफ है, या है, ता है, मीम, नून, जो भी, वो एज इट इज, वो किसी लफ्ज में जिस जगह जायद हर्फ होगा वो उसके वजन में भी वैसे ही उसको लिख दिया जाएगा। और फिर हर जो जितने भी हरूफ है किसी लफ्ज में, जैसे चार हर्फ में फर्ज करें, तो अगर जो हरकत जिस हर्फ पे, यानी पहले हर्फ पे जो हरकत है वो वजन के भी हम पहले हर्फ पे वैसे ही लिखेंगे, दूसरे हर्फ पे जो हरकत है वो वजन में भी दूसरे हर्फ पे वैसे ही लिखी जाएगी। तो इस तरह हमारे पास किसी भी लफ्ज का वजन आ जाता है, और इसकी प्रैक्टिस अभी हम कर रहे थे। ये काफ़ी सारे लफ्ज़ तो आपने माशाल्लाह कर लिए, जैसे फ़ऊल का भी आपने बताया, फल भी। इसी तरह ये साजिद माजिद वगैरह है, इसको भी साथ ही कर लें तो इसका वजन क्या बनता है। इनमें वैसे जायद हर्फ कौन सा है? एक हर्फ जायद है ना, इन औजान में कौन सा हर्फ जायद है? अलिफ। अलिफ। अलिफ जायद है, बिल्कुल। जो अलिफ है दूसरे नंबर पे, तो इनका वजन क्या कहलाएगा? सबसे पहले पहला हर्फ तो असली है ना, फा आएगा, उस पे जबर, उसके बाद अलिफ, फिर आइन, आइन पे जेर है, और फिर लाम, तो फाइल। ठीक है, ये लफ्ज फाइल के वजन पे। इसी तरह कुछ पांच हर्फ वाले लफ्ज हैं, इनके भी देख लें मिसाल के तौर पे, जैसे मसजूद, मौजूद वगैरह। तो ये पांच हर्फ का लफ्ज है। अब पांच हर्फ का है तो इसका मतलब है कि इसमें जायद हर्फ कितने होंगे? तीन असली हैं, तो दो हर्फ जायद है। ठीक है, इनमें कौन से दो हर्फ जायद हैं इन लफ्जों में? तो जो जायद हर्फ इन सब में आना सर चाहिए। वाव है ना। वाव, वाव का नंबर क्या है ऑर्डर में? हाँ, वाव, ये वाला वाव। वाह अब्दाल। वाव। सेकंड लास्ट, जो चौथा है। नहीं सर, ठीक। सेकंड। हम्म। जी सर, और ठीक है, मीम सेकंड लास्ट। फर्स्ट वर्ड। एक ये है, और एक जो शुरू का मीम है वो भी आप देख रहे हैं कि इन तमाम लफ्जों में आ रहा है। तो ये दो हर्फ जायद हैं, जी। और बाकी हर्फ जो हैं वो इसमें असली हैं इन अल्फाज में। तो हम जैसे अब इसकी हरकत लगा देते हैं, और इसका वजन अब हम क्या हम लिखेंगे। वजन में सबसे पहले कौन सा हर्फ आएगा? मीम ही आएगा। ठीक है, क्योंकि जायद हर्फ जो भी होता है वो एज इट इज आएगा। उसके बाद रूट का पहला हर्फ यानी फा, वाह। इसको हम साकिन लिखेंगे। फिर रूट का दूसरा हर्फ आइन। है उसका, हाँ, उसके लिए अलामत आइन है और इस पे दम्मा। फिर हम क्या लिखेंगे? वाव। वाओ, और वाओ साकिन है। और फिर रूट का जो तीसरा हर्फ होता है उसे हम लाम लिखते हैं, और इस पे हम पेश दे देते हैं, तो मफऊलुन। तो मसजूद, मौजूद, मशहूद, मजलूम, इन सब का वजन क्या है? मफूल। ठीक है, तो जो भी मफऊल। इसम अरबी में मफूल के वजन पे आता है उसमें मफूल के माना होते हैं। अब आप समझ गए ना, मफूल वाला ही मानी आता है ना इन सब में। जी। सजदा किया गया, कल जो हम डिस्कस कर रहे थे। और जो इसम फाइल के वजन पे आता है उसमें मानी भी फाइल वाले होते हैं। क्लियर है? जी सर। इसी तरह ये जो अल्फाज हैं, इनमें भी, ये भी पांच हर्फ के हैं, तो इनमें भी दो हर्फ जायद होंगे। मैं एक दो मिसालें आपको इसकी और दे देता हूँ, जैसे अशार, अबियात, अकसाम, काफी इतनी मिसालें। चलें, अब्ताल। जी सर। अब देखिए कि जी कौन से दो हर्फ जायद है। पांच हर्फ है तो दो जायद होंगे इसमें। जो दोनों हमजा है। अलिफ। यस, पहला जो हमजा है दो या अलिफ जो है, और जो सेकंड लास्ट अलिफ है, ये दो हर्फ जायद हैं। अलिफ है। और बिल्कुल ठीक है, पहले हर्फ पे इस पे जबर होता है, और बाकी भी हरकत मैंने लगा दी। तो अब इस पे बताइएगा हम इसका वजन क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे, वजन में कौन सा हर्फ आएगा सबसे पहले? अलिफ। हमजा। ये अलिफ। सर बिल्कुल, अलिफ चूंकि है। जायद हर्फ है तो ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम अगला हर्फ बताइएगा। रूट का पहला लेटर है, तो
کیا آنا چاہیے؟ فائن لام میں سے کون سا حرف آئے گا؟ کیا ہو گیا، بول کیوں نہیں رہے؟ سر بول رہے ہیں آپ کو آواز نہیں آ اچھا رہی. میرا خیال ہے وہ ہاں انٹرنیٹ کی وجہ سے شاید. چلے فا ہے، اس کے بعد عین ہے، پھر الف آ جائے گا، اور پھر لام ایز اٹ از آ جائے گا. تو افعال افعال، اقوال، اعمال، افعال، اذکار، اخبار، اشعار، ان کا وزن کہلائے گا افعال. افعال کا وزن جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں ایک مثال آپ کو اور دیتا ہوں 5 حرف کی. یا چلیں ہم اب اس سے بڑے لفظ پہ جاتے ہیں. میں اب 6 حرف والا لفظ دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ہم یہ لے لیتے ہیں، ایج، تھی، ہا، دن. ٹھیک ہے جی، کتنے حرف ہیں اس میں؟ جی میں اب کہہ رہا تھا کہ ہمیں چھ یہ والا بڑے، ہاں اب ہم 6 حرف والا دیکھ لیتے ہیں. تو اس میں جیسے میں نے یہ لفظ لکھا ہے اجتہاد، اس میں 6 حرف ہیں نا، الف ہے، جیم، تا، ہا، الف اور دال. اب 6 حرف کا یہ لفظ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں 3 حرف اصلی ہوں گے اور 3 ہی حرف زائد ہوں گے. میں اس کے ہم وزن الفاظ لکھتا ہوں، پھر آپ لوگ اس میں زائد حروف تلاش کریں گے. جیسے اجتہاد ہے، اسی طرح اقتراب میں پہلے پہ حرکات لگا دی، باقی پہ نہیں لگا رہا. اقتراب، استماع، ٹھیک ہے، پھر اجتماع، اختبار، اعتماد، ٹھیک ہے، اختبار، اختیار. جی کون سے 3 حرف آپ کو لگ رہے ہیں کہ ان تمام الفاظ میں ہیں؟ الف تا الف. واہ ماشاء اللہ، جلدی پہچان لیا. ایک الف ہے اسٹارٹ کا، پھر جو جی سر. تیسرا لیٹر ہے اس کا تا، وہ بھی سب میں ہے. اور جو پانچواں ہے، تو پہلا، تیسرا، پانچواں، یعنی جتنے اس میں آڈ لیٹرز ہیں وہ سب زائد ہیں. ٹھیک ہے، تو الف تا الف یہ ہر جگہ زائد ہے. تو اب ہم اس کا وزن لکھیں گے، تو سب سے پہلے ہم وزن میں الف لکھیں گے، اور الف پہ زیر ہے. اس کے بعد روٹ کا پہلا لیٹر یعنی فا، یہ ساکن، پھر تا لکھیں گے ہم ایز اٹ از زیر کے ساتھ. پھر روٹ کا سیکنڈ لیٹر یعنی عین آ جائے گا، اور عین پہ زبر ہے. پھر الف ایکسٹرا. اچھا آج جیسے میں انٹرنیٹ کا ہمارے یہاں صبح سے ہی مسئلہ چل رہا ہے، اب زیادہ ہونے لگ گیا یہ. اچھا جی، تو یہ آپ نے بنا لیا ہوگا میرا خیال ہے اس کا وزن. جی سر. افتعال اس کا وزن ہے. ٹھیک ہے، ہاں تو جی اب سر آپ کو طریقہ افتعال. سمجھ آ گیا نا کہ ہم کسی بھی لفظ کا ہمیں اگر وزن لکھنا ہے تو اس کا طریقہ سمپلی یہ ہے کہ حروف اصلی کی جگہ ہم فاعل لام پلیس کرتے ہیں، اور اگر کوئی زائد حرف ہے تو وہ ایز اٹ از لکھ دیا جاتا ہے. حرکات بھی جو لفظ پہ ہوتی ہیں وہی اس کے وزن میں لکھ دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، چلیں اب اس میں کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو بتائیے کہ واضح سر سب. اس کی سمجھ. جی سر الحمدللہ اس کی سمجھ آ گئی ہے. ایک یہ ہوں کوشچن تھا کہ مطلب فعال کی اور جو اسماء ہوتے ہیں ان کے میننگ کے لیے یہ مطلب یہی ایک چیز ہے کہ اسی کے بیس پہ ہم میننگ کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا کچھ اور بھی کرائٹیریاز ہیں؟ ایک پیٹرن اور ایک وزن اور مادہ، یہ 2 چیزیں، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ یعنی کسی بھی لفظ کا معنی سمجھنے کے لیے. جی سر معنی سمجھنے کے لیے. ہاں نہیں، یہ دو ہیں، یہ دو تو چیزیں ہیں بنیادی، لیکن اس سے مکمل طور پہ آپ معنی ہر لفظ کا نہیں سمجھ سکتے، چونکہ اس کے علاوہ کوئی لفظ اپنے معنی جو ہے وہ اپنے استعمال سے بھی لے رہا ہوتا ہے، اور وہ سب سے اہم چیز ہے. کہ اسی لیے ایک ہی لفظ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے ہر زبان میں وہ ڈفرینٹ شیڈز میں یوز کیا جاتا ہے، تو وہ ہم اس کا معنی اس کے استعمال سے لے رہے ہوتے ہیں کہ اس کو اہل زبان کس سینس میں یوز کرتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ بہت حد تک معنی، اگر آپ کو مادہ پتا ہو، مادے کا مطلب پتا ہو اور وزن کا مطلب پتا ہو، تو ہم کسی لفظ کا 70 سے 80% حد تک معنی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی اسے ہمیں ایک دفعہ ویریفائی کرنا ہوتا ہے ڈکشنری دیکھ کے کہ کیا میں جو میننگ لے رہا ہوں اپنے
اس سینس سے وزن اور مادے کے ذریعے واقعتاً یوز بھی اسی میننگ میں ہوتا ہے کہ نہیں. جنرلی تو وہ آپ ٹھیک ہوں گے، یعنی 70 to 80 ٹائمز آپ اس پہ ٹھیک پہنچیں گے. لیکن کبھی کبھار آپ کو ایسا بھی دیکھنے کو ملے گا کہ کوئی کسی لفظ کا میننگ ایسا آ رہا ہوتا ہے جو آپ کو فوری طور پہ سمجھ نہیں آتا، کہ تھوڑے روٹ سے ذرا ڈفرینٹ میننگ لگ رہا ہوتا ہے کئی دفعہ، یا وہ جس وزن پہ آ رہا ہے وہ اس سے تھوڑا ڈیویٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن وہ چیز بھی آپ ٹائم کے ساتھ ساتھ پھر سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. تو اس میں یعنی مادے اور وزن کے علاوہ ایک کانٹیکسٹ میٹر کرتا ہے، اور پھر چوتھی چیز جو کلچر ہے. کئی الفاظ آپ کو پتا ہے کہ اس میں کلچر یا جو اس کا یوزیج ہے اس سے بھی میننگ اس میں ایڈ ہوتے ہیں لفظ میں. جی سر. تو وہ بھی وہ چیز پہ ظاہر بات ہے، وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جب آپ لٹریچر پڑھتے رہتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ساتھ آپ سیکھتے ہیں. لیکن یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو ٹیکنیکل ہیں، مطلب یہ مادہ اور وزن والی، کہ یہ بندہ یہ اسکل ہے بیسیکلی، تو یہ آپ کچھ دنوں میں بھی سیکھ سکتے ہیں اور اس کو پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں ہر جگہ. لیکن جو وہ چیز ہے کہ لفظ کو اس کے یوزیج کے ذریعے اس کا میننگ لینا، وہ ظاہری بات ہے ٹائم ٹیکنگ ہے، چونکہ اس میں آپ کو لٹریچر جتنا پڑھیں گے، جتنا زیادہ پڑھیں گے، اتنا معنی جو ہے نئے نئے آپ کے سامنے آئیں. جی سر. لیکن یہ آپ کو فرق نظر آئے گا کہ جو لوگ اس میں اچھے ہیں، یعنی الفاظ کا روٹ پہچاننے میں اور اوزان وغیرہ جن کو اچھے آتے ہیں، وہ دوسروں کے مقابلے میں جلدی اس لفظ کا میننگ سمجھ جایا کریں گے، یا ان کی سمجھ عموماً بہتر ہوتی ہے. جی سر. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ چلے آج آپ نے یہ کرنا ہے کہ اب اس بک میں جو یہ پہلے 2 چیپٹرز ہیں، پہلے میں سمپلی صرف اصطلاحات ہیں، جو کچھ ٹرمز ہیں یہ ہم نے نحو میں بھی بہت ساری پڑھی ہوئی ہیں، لیکن کچھ نئی بھی ہوں گی، تو یہ پڑھ لیجئے گا. اور اس کے بعد یہ جو دوسرا سبق ہے جس میں علم صرف کا کچھ تعارف ہے، اور تیسرا ہے میزان صرفی. یہ میزان صرفی وہی ہے بیسیکلی جو آج ہم پڑھ رہے تھے، کہ کسی لفظ کا وزن کیسے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 جو ہیں یہ آپ پڑھائیے گا انشاءاللہ. بلکہ یہ 2 ہی ہیں، یہ میزان صرفی والا بھی دوسرے ہی سبق میں ہے شمار ہو رہا ہے. تیسرا بھی بلکہ پڑھا ہے، چونکہ تیسرا ہم نے یہ نحو میں بھی ڈسکس کیا تھا، لازم متعدی. ہاں، تو یہ جو پہلے 3 اسباق ہیں ان کی ریڈنگ کرائیے گا. کل انشاءاللہ پھر یہ سبق نمبر 4 سے سٹارٹ کریں گے، فعل ماضی سے.